ट्रांसफॉर्मेशन आई है पिछले 20 साल में, उसमें भेड़ चाल बहुत हो गई है। अब इतने सहाफ़ी हैं कि हर आदमी एक सहाफ़ी बना हुआ है, और जो कि शायद इट हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स ऑब्वियसली, बिकॉज सिटीजन जर्नलिज्म इज एन एज emerging phenomenon। जो बुरी बात नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन उसमें हुआ क्या है कि बहुत से लोग जो हैं सहाफ़ी बनकर दे हैव देयर ओन एक्सेस टू ग्राइंड, वो अपने मफाद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग जो हैं वो खामखा की प्रोपेगेंडा कैंपेन्स का हिस्सा बने हुए हैं। तो जर्नलिज्म का जो प्रोफेशन है वो अब वो उतना शायद लैक ऑफ अ बेटर वर्ड नहीं रहा जो एक ज़माने में होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स का एक नया एपिसोड एक नए मेहमान के साथ। आज जो हमारे मेहमान हैं इनका ताल्लुक है मीडिया से, और ये तो हम इनसे ही पूछेंगे कि कहाँ कहाँ रहे, कैसे रहे, और ये अपनी जर्नी खुद ही बताएंगे। तो गिलानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आप अपना एक ब्रीफ सा तारुफ करवाएं जिसमें आप अपनी इनिशियल ब्रॉडअप एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल जर्नी को डिस्क्राइब करें, ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखने वाले चाहते हैं शुरू में ना पता चल जाए कि जनाब गेस्ट का प्रोफाइल क्या है, तो प्लीज। थैंक यू वेरी मच सईद साहब, आपने दावत दी पॉडकास्ट के लिए। ब्रीफ जर्नी जो मेरी रही है एकेडमिक और प्रोफेशनल, वो ये है कि मैं इस्लामाबाद में पैदा हुआ, यहाँ प्राइवेट स्कूल फ्रोबिल्स सिटी स्कूल ओ लेवल्स किया, और मेरी जो मास्टर्स डिग्री है वो मीडिया साइंसेज में है। और उसके बाद मैंने जो आगाज़ किया प्रोफेशनली वो प्रिंट मीडिया से किया। मैंने ज्वाइन किया उस वक्त का एक बड़ा अंग्रेज़ी अखबार मुस्लिम, 97 में 98 में मैं वहाँ रहा, फिर वहाँ से पाकिस्तान ऑब्जर्वर, कुछ अर्सा नेशन के लिए, और फिर मुझे मौका मिला टीवी इंडस्ट्री में आने का, जो उस वक्त ज़ाहिर है कि सिर्फ सरकारी मीडिया ही की हद तक था। दे वर नॉट एनी प्राइवेट चैनल्स बैक इन अर्ली 2000 लेट 90s। सो मैंने पीटीवी ज्वाइन किया एज अ रिपोर्टर, और 2005 तक वहाँ रहने के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान में अपना टीवी सेटअप लॉन्च किया 2005 में, और आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो फिर मैं उसका हिस्सा बना, और वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मैं उनकी रेडियो टीवी डिजिटल साइट पे 2011 तक रहा। अच्छा। फिर स्विच ओवर किया टूवर्ड्स डेवलपमेंट जर्नलिज्म, एंड आई जॉइंड अ स्टेट डिपार्टमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज नेम्ड इंटरन्यूज, वर्किंग इन पाकिस्तान इन 2011। ठीक है। सो वी वर ट्रेनिंग जर्नलिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान, उनको मीडिया की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्ट प्रोडक्शन वो करके 2018 तक मैं वहाँ पे उनका मीडिया मैनेजर रहा। फिर मैंने कंसल्टेंसी एक चाइनीज थिंक टैंक के साथ की एज ए मीडिया कंसल्टेंट, और करेंटली अभी मैं इट्स अ सेकंड स्टेंट विद पाकिस्तान टेलीविजन अगेन, बिकॉज नाउ दे आर रीवैम्पिंग देयर इंग्लिश सेटअप, टीवी पाकिस्तान टीवी के नाम से। तो अब हम उसके साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव आल्सो बीन पार्ट ऑफ रेडियो पाकिस्तान एज अ न्यूज़ कास्टर, एज अ करंट अफेयर होस्ट। माशाल्लाह, यू हैव सच अ वर्सेटाइल जर्नी, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, कभी कहाँ, लेकिन आई रियली एडमायर योर जर्नी। और लेकिन एक बात ये बताइए कि ये आपका जर्नलिज्म में आना ये बाय चॉइस था या चांस था? ये एक्चुअली बाय चॉइस भी इसे आप इस तरह से कह सकते हैं कि माय फादर वाज अ जर्नलिस्ट वर्किंग फॉर डॉन न्यूज़पेपर, तो बचपन से इन्फ्लुएंस था। माय मदर आल्सो यूज्ड टू वर्क फॉर डॉन इन अर्ली 80s। तो मेरे पेरेंट्स जी उनका इन्फ्लुएंस मुझ पे था, और मुझे कुछ शौक इस तरह से भी था कि आई वाज नेवर अ साइंस स्टूडेंट। मेरा जो रुझान था वो लिखने पढ़ने की तरफ ज्यादा था। अच्छा। जर्नलिज्म इज quite a creative job because as a matter of fact it's not a job. Journalism is not a job, it's a profession. Like engineering, like medicine, or any other domain. तो मुझे लगा कि इसके अंदर एक तो you are not answerable to anybody, आपका कोई बॉस नहीं होता, आपका चीफ रिपोर्टर एडिटर इज लाइक योर एसोसिएट। तो यहाँ पे वो बॉसी कल्चर नहीं था। मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे किसी को उस तरह से जवाब नहीं देना जहाँ मुझे सुबह जाके 9 बजे रिपोर्ट करना है, टाई बांध के, शेव करके, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी कैजुअल, fascinating, full of variety and full of flair, and a very interesting profession. Back up हालात अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था आज से 20-25 साल पहले, it was quite a fascinating, not very paying, not very fulfilling financially and monetarily. अच्छा, आपने बात की मुस्लिम की, फिर आपने बात की डॉन की, तो अब ऐसे ही बैठे तो याद आ गया मुझे कि मुस्लिम में मेरे भी उसी जमाने में एक दोस्त थे, फरहत अब्बास साहब की, उनसे मुलाकात है आपकी कभी? जी बिल्कुल, वो हमारे सीनियर थे,
اور وہ تو وہاں اس وقت اسٹیبلش رپورٹر تھے. آئی واز جسٹ بڈنگ رپورٹر بیک ان اچھا ٹھیک 1997. ہے ٹھیک ہے. سینئر رپورٹر تھے اور کرائم کی بیٹ وہ کرتے تھے. ویسے اور بھی پولیٹیکل بھی ہاں اسٹوریز کرتے تھے بٹ کرائم ان کا فورٹے تھا. ہاں اینڈ ایک چھوٹا سا آفس تھا ہمارا ہاں. اسلام آباد کے. میں جاتا تھا ان کے آفس جاتا تھا اس جی جی زمانے جی میں. ہماری تو فرد اینڈ می ور بڈیز یو نو. یا ایک بڑی پرانی ریلیشن شپ میرے اور میرے بھائیوں کی اس کے ساتھ. اور اچھا اچھا اچھا. بڑے کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں, آپ ملنا چاہتے ہیں, آپ بات کرنا چاہتے ہیں. بالکل. فرد کی بھی ایک میں نے پوڈ کاسٹ کی ہے, آپ دیکھ لیجیے گا. ہو سکے گا تو میں اپنے آپ کی اس ویڈیو میں فرد کی پوڈ کاسٹ کا لنک رکھ دوں گا ڈسکرپشن میں, ضرور رکھیے گا. تو آپ بھی دیکھیں اور جو آپ کے اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی دیکھیں, تاکہ اچھے لوگوں کو ہم ہائی لائٹ کریں. ان کو ضرورت تو ویسے نہیں ہائی لائٹ ہونے کی, لیکن بڑے لوگ ہیں ویسے ہی اپنے اپنے کام میں. جی جی. لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو دیکھنا چاہتے ہیں. ضرور ضرور ضرور. دوسرا آپ نے بات کی ڈان کی, آپ کے والد صاحب اور آپ کی والدہ صاحبہ ابو صاحب. مجھے اس سے ایک منصوری صاحب ہوتے تھے, کیا وہ ان کے زمانے کی کنٹمپری ہیں؟ جی بالکل ہیں. منصوری صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یوں سمجھیں کہ میرے والد کو گروم کیا, بلکہ اگر یوں کہوں کہ وہ انہی کا ہاتھ کا لگایا ہوا پودا تھے. اچھا اچھا اچھا. منصوری صاحب واز بیورو چیف. ٹھیک ہے, بیورو چیف جی. اور پنڈی میں آفس تھا ان کا, اور منصوری صاحب ان کے بیورو چیف تھے. مائی فادر واز جسٹ اے ٹرینی رپورٹر ان ہز ایرا, لیکن انہوں نے بڑا گروم کیا, بڑا نرچر کیا. اچھا میں یو نو اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں ان کو کیسے جانتا ہوں, تو میں اس پہ بات کروں. اچھا, منصوری صاحب کی جو بیٹی, مرحوم منصوری صاحب کی بیٹی تھی شازیہ منصوری. بالکل تھی. اور ہم نے ساتھ ایک جگہ پہ ایک بڑا عرصہ کام کیا, اور میں ان کے گھر جاتا تھا. F6 میں ان کے گھر تھا. اور انفارچونیٹلی جب ہم اس زمانے میں ساتھ تھے تو شی جسٹ پاسڈ اوے ان اے روڈ ایکسیڈنٹ ان جدہ. جی بالکل. اور ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی, اور میں چونکہ اتنا آنا جانا تھا ان کے گھر میں اور ان کی والدہ سے میرا, اور اس کے بعد بھی ان کی والدہ کی لک آفٹر کرتا رہا, اس لیے کہ ایک تعلق تھا. جی جی. اور ان کے ہسبینڈ بھی میرے خیال سے باہر ہی رہتے تھے, لیکن وی ہیڈ اے گڈ ٹائم. تو میں نے بڑی باتیں منصوری صاحب کی, وہ بڑے آدمی تھے. وین وی ٹاک اباؤٹ جرنلزم, بہت پرانے سیزنڈ. اور پھر میرا ان کے ساتھ تعلق, گھر آنا جانا, میں ان کی والدہ کی بھی لک آفٹر کرتا رہا. جب شازیہ بیچاری روڈ ایکسیڈنٹ میں وہاں جدہ میں جا رہے تھے, میرے خیال سے مکہ جا رہے تھے, جی جی. دے ہیڈ دس ایکسیڈنٹ. اس میں اس کی چھوٹی بیٹی, اف آئی کریکٹلی کال ہر نیم, عائشہ تھی میرے خیال سے. بالکل. اور ان کے ہسبینڈ بھی تھے, لیکن انفارچونیٹلی شی واز اے ون ہو لاسٹ لائف. تو ان کے ساتھ ایک بڑا تعلق, بڑا اچھا تعلق رہا. ان کی والدہ ان کے پاس بہت جاتا تھا اس وقت بھی اور بعد میں بھی, بلکہ بعد میں نے زیادہ جانا اس لیے شروع کیا کیونکہ شی واز نیو سچ اے ٹراما. اور بیٹے کی یعنی کہ شازیہ کے بھائی کی آلریڈی ڈیتھ ہو چکی تھی. ہاں, کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں. جی ہو چکی. تو شازیہ واز دی اونلی یو نو چائلڈ فار ہر مدر. ایبسلیوٹلی. اور پھر وہ ان کی والدہ مسز منصوری جو تھی, وہ ان پہ بہت ریلائی کرتی. تو اور میں دیکھتا تھا ہمیشہ, اور وہ ہمیشہ کہتی تھی پتہ نہیں کیوں انسان کو یا تو کوئی کلک ہوتا ہے, کوئی انٹیوشن ہوتا ہے. تو مجھے کہتی تھی سعید آپ اگر میں کہیں چلی جاؤں تو آپ ان کا خیال رکھیے. وہ فوت ہوئی, مجھے ان کے وہ ورڈس یاد ایسے گھومتے تھے میرے کانوں میں. میں نے کہا وہ کیوں کہتی تھی مجھے. تو اب وہ پہلے سے زیادہ میں ڈیفینیٹلی ایموشنلی میں چارج ہوا کہ میں ان کو لک آفٹر کروں. میں جاتا رہا, بہت جاتا رہا. دین آئی موو ٹو کراچی. تو ایک بات اب نکل آئی ہے تو آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں کراچی میں, آپ حیران ہو کہ میری بات سن کے, بڑا عرصہ گزر گیا, میں فون کرتا رہا, ان سے باتیں ہوتی رہی. تو میں کارساز روڈ میں میرا اپارٹمنٹ تھا, میں وہاں رہتا تھا. نئی شادی ہوئی, فیملی کے ساتھ اسلام آباد سے موو کیا, اوپر رہتا تھا. اور میرے نیچے جو صاحب رہتے تھے ان سے بھی اچھی دوستی تھی, پڑوسی جیسے ہوتے ہیں نچلی فلور پہ. تو پھر ایز یوزول میں نے ایک دن مسز منصوری کو فون کیا کہ ان کی والدہ شازیہ منصوری اور بڑے منصوری صاحب کی بیگم. تو میں نے جب ان کے کال کی کہ میں نے کہا آپ کیسی ہیں, کیسی طبیعت ہے, از دیر اینی تھنگ آئی کین ڈو فار یو. تو کہتی ہے تم کراچی میں ہو. میں نے کہا میں کراچی میں ہوں. تو مجھے کہتی ہیں کہ اچھا کیا تم نے فون کیا مجھے, اور میں بھی کراچی میں ہوں. میں نے کہا آپ کہاں ہیں کراچی میں, مجھے بتائیں میں ملنے آپ سے آؤں. تو کہتی ہے مجھے تو یہ پتہ ہے, میرا یہ جو ہے نا بھتیجا تھا, بھانجا تھا, ان کے پاس گئی تھی وہ. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے, تو انہوں نے کہا میں ان سے بات کراتی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی, لیکن مجھے کہیں پتہ ہے کہ یہ کہیں کارساز میں ہے. میں نے کہا کارساز میں بھی رہتا ہوں, کہاں ہے. اچھا. تو انہوں نے جب ان سے بات کروائی ہے اپنے بھتیجے سے جو میرے نیبر تھے, میں نے آواز سنی, میں نے کہا یہ آپ کے پاس ہیں؟ کہتی یہ تو میری خالہ ہیں. تو یو نو دیٹ واز سچ اے سرپرائز ٹو می کہ یار یہ کہاں ہم اتنے عرصے کے بعد مل رہے ہیں, اور ملے کیسے ہیں کہ وہ she has come to Karachi to see her, you know, extended family. تو پھر میں نیچے گیا اور ملاقات ہوئی, اور this is how, you know,
بہرحال وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں ہاں. سعید صاحب، میں نے تو ظاہر ہے منصوری صاحب سے میری ملاقات میں تو کبھی ملا نہیں کیونکہ بہت چھوٹا تھا میں، لیکن جو میں نے اپنی والدہ سے سنا ہے ان کے بارے میں، بہت مضبوط اعصاب کے مالک تھے. کیونکہ دیکھیے والدین کا چلے جانا، ہم سے بچھڑ جانا ایک فطری عمل ہے. اولاد کا، خاص کر کے جوان اولاد کا اور دونوں بچوں کا، اور جس دردناک حادثے میں ہوا وہ انتہائی غیر فطری عمل ہے. لیکن منصوری صاحب اتنے مضبوط اعصاب کے مالک تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کی جو بیگم صاحبہ تھی، ان کی اہلیہ، وہ اس صدمے کو جھیل نہیں سکیں، اور وہ جتنا عرصہ بھی زندہ رہیں وہ مینٹلی طور پہ بہت سٹیبل نہیں تھی. میں تو بہت قریب سے جانا اور دیکھتا. لیکن منصوری صاحب بہرحال ایک مضبوط، اور امی کا یہ، میری والدہ کا یہ کہنا ہے کہ جتنا عرصہ بھی کام، بیکاز ہی واز ڈائریکٹلی مائی مدرز باس، اچھا، مائی فادرز باس ٹو، ٹھیک ہے ایم اے منصوری صاحب. لیکن وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بہت شاذ و نادر ہی کبھی ان کو بس ایسے لوگ اب چلے گئے ہیں. آنیسٹلی اب تو میں ایسے لوگ دیکھتا بھی نہیں. اور ہمارے جب بڑے بزرگ اپنی باتیں بتاتے تھے، وہ جس زمانے کی باتیں کرتے تھے وہ آج نہیں تھے، بالکل، اور جو ہم نے دیکھے وہ کل نہیں آئیں گے. تو بہرحال چلے جی، آپ کا سفر شروع ہوا جرنلزم سے، تو ماشاءاللہ اٹ از سچ این امیزنگ جرنی. تو یہ وائس آف امریکہ کے ساتھ کیسا آپ کا رہا؟ جی دیکھیے، وائس آف امریکہ ایک امریکہ کا سرکاری نشریاتی ادارہ تھا، ہے نہیں تھا، اور کئی دہائیوں تک رہا. لیکن اب ٹرمپ کی حکومت، جی میں نے دیکھا سب آپ نے دیکھا کہ اس کو بند کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ جی یہ in the current age of digital media it's no longer relevant, it is now redundant, what they believe. So اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی نوکریوں سے بھی گئے. میں تو پھر پہلے ہی چھوڑ کے جا چکا تھا، لیکن بڑی تعداد 700 800 900 لوگ تقریباً جو ہیں وہ اپنی نوکری سے فارغ ہوئے. تو وہ ایک اچھا ادارہ ثابت ہوا. وائس آف امریکہ میں بہت اچھی گرومنگ ہوئی. اٹس اے ماؤتھ پیس آف دا یوز، اٹ یوزڈ ٹو بی اے ماؤتھ پیس آف دا یوز گورنمنٹ، وی آل نو دیٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مجھے پروفیشنل ایتھکس بہت سیکھنے کا موقع ملا، جو شاید مجھے ادروائز نہ ملتا، بیکاز فورن میڈیا کا مزاج یکسر مختلف ہے لوکل میڈیا یا نیشنل میڈیا سے. وہاں پہ یو ہیو ٹو رائٹ ایوری تھنگ اینڈ پریزنٹ ایوری تھنگ ان اے براڈر کانٹیکسٹ ود اے لاٹ آف بیک گراؤنڈ، اے لاٹ آف پیڈنگ ٹو گیو دا لسنرز اینڈ ویورز اینڈ ریڈرز a wider in-depth understanding of the issues. So it was certainly a very professionally very overwhelming. اچھا، اب آپ سے باتیں ہو رہی ہیں، جرنلزم پہ باتیں ہو رہی ہیں، اپنے تھیم پہ تو ہم آئیں گے، یوتھ پہ تو آئیں گے، لیکن جب بات آئی جرنلزم کی، دو کہ میرا کنٹینٹ آپ دیکھیں گے، پہلا جو over 250 ایپیسوڈس ہیں ڈفرنٹ لوگوں سے، ڈفرنٹ طرح کے، they are leaders, they are they are leaders, they are successors and they have their stories. ٹھیک ہے، تو میرے اس میں کبھی بھی میں کوئی کریٹیکل چیز بات نہیں کرتا. اٹس آلویز آئی شو گڈ تھنگس اباؤٹ سوسائٹی، اباؤٹ تھنگس، اباؤٹ گورنمنٹ، ایوری تھنگ. بٹ ایسے ہی دل کر رہا ہے، پتہ نہیں کیوں دل کر رہا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ اس وقت جو میڈیا کام کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے سعید صاحب، میڈیا کا جو لینڈسکیپ ہے بہت ڈریسٹکلی ٹرانسفارم ہوا ہے اوور دی لاسٹ 20 years. When I started off back in 1997-98, there were only a handful of journalists in Pakistan جن کا نام، ان کی پہچان سب لوگوں کو معلوم تھی. میڈیا کی یا اس کے ساتھ وابستہ لوگوں کی اپنی ایک گریس تھی، اپنا ایک وقار تھا، ڈگنیٹی تھی. انفارچونیٹلی جو ایک ٹرانسفارمیشن آئی ہے پچھلے 20 سال میں، اس میں بھیڑ چال بہت ہو گئی ہے. اب اتنے صحافی ہیں کہ ہر آدمی ایک صحافی بنا ہوا ہے، اور جو کہ شاید it has its pros and cons obviously because citizen journalism is an ایمرجنٹ فینومینن. تو بری بات نہیں ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن اس میں ہوا کیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں صحافی بن کر they have their own access to grind، وہ اپنے مفاد کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ خام خواہ کی پروپیگنڈا کیمپینز کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو جرنلزم کا جو پروفیشن ہے وہ اب وہ اتنا شاید سیکرڈ جسے lack of a better word نہیں رہا جو ایک زمانے میں ہوتا تھا. تو یہ ایک خاصا، اچھا یہ آپ کی بات، ہاں میں نے بھی ان ریسنٹ پاسٹ کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور they were very new to the field، اور آئے، اور لیکن پھر جو باتیں پتہ چلی مجھے ان کی، تو I was surprised. کیونکہ دیکھیں as a media person, as a journalist, as a reporter, anybody who's doing this job is under a tremendous responsibility and ethics. اور اگر آپ اپنے ایتھکس، اپنی رسپانسبلٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو نہ صرف آپ اپنے آپ کے لیے ایک
نقصان دہ رہے ہیں آپ سوسائٹی کے لیے. لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کی باتوں کو سنتے ہیں, آپ کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. تو ایز این انڈیویجول اور ویسے بھی مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب پہ فرض ہے, ہم جو بات کریں صحیح کریں, سچ کہیں چاہے نقصان ہو. سچ نہیں بول سکتے یا سچ نہیں بول سکتے تو کم از کم آدھا سچ بتا دیں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل. لیکن مس گائیڈ نہ کریں لوگوں کو. سعید صاحب ایک بڑی انفارچونیٹ میں آپ کو بتاؤں بات جو ہوئی ہے پچھلے, میں نے جو دیکھی ہے پچھلے 15-20 سالوں میں, وہ یہ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ جرنلزم از ناٹ اے جاب, اٹس اے پروفیشن. ٹھیک ہے. اینڈ جرنلزم انفارچونیٹلی ان پاکستان از سچ اے پروفیشن which anybody can jump in without having the requisite qualification as compared to other professions. For instance, if you take medicine, you have to be an MBBS doctor. If you're an engineer, you have to have a degree of engineering. If you're an architect, آپ کو architect. Journalism ایک واحد ایسا profession ہے جہاں پہ آپ کو you do not need any qualification. Like just imagine a doctor practicing medicine without having an MBBS degree. He or she will be behind the bars. بالکل. آپ جیل میں ہوں گے, آپ پہ کیس بن جائے گا, آپ مجرم ٹھہرائے جائے. جرنلزم ایسا پروفیشن ہے جو ایک بہت سیکرٹ پروفیشن ہے اور بہت سینسٹیوٹیز, بیکاز یو آر ڈائریکٹلی انٹریکٹنگ ود دا میسز, اینڈ یٹ no restriction bars you from becoming a journalist without even having the requisite qualification. I can, without naming of course anybody, I can offhand think of hundreds of people who are practicing mass communication and they do not even have the minimum qualification. I myself completed my MSc in mass communication before jumping آپ into the نے profession. جو مثال دی نا, بڑا اچھی بات آپ نے کی, مثال سے سمجھائی کہ جو جس پروفیشن میں اس کے لیے کوالیفائڈ تو ہو, اور آپ نے اتنے سینسیٹیو ایریا کو, رپورٹنگ جرنلزم, جہاں آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے, اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ ریکوزٹ کوالیفیکیشن نہیں ہے, آپ کو ایتھکس نہیں پتا, آپ کو رولس نہیں پتا, آپ کو گیمکس نہیں پتا, ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی یہ آپ کے علاوہ بہت سارے اور ایریاز میں بھی چل رہا ہے کہ جو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے. اور میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے ادارے, ہمارے انسٹیٹیوشنز لوگوں سے چلتے ہیں, لوگوں کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے. مطلب اچھا جب میں کہتا ہوں تو کوالیفائڈ ہونا بڑا ضروری ہے, ان کی انٹیگریٹی, ان کا کام, ان کی مورل ویلیوز. اور جب آپ ایسے لوگوں کو جگہ دیں گے ڈیفینیٹلی وہ ادارے پراسپر کریں گے, ڈیلیور کریں گے, امپیکٹ کریٹ کریں گے. تو آپ کی بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں اس میں, کیونکہ فلٹر نہیں ہے نا سعید صاحب. دیکھیں جس زمانے میں ہم نے شروع کیا تھا جرنلزم, ایک اخبار تھا, اس کا ایک ایڈیٹر تھا, اس کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوتی ہے, وہ آپ کو پہلے اسائنمنٹ دیتا ہے یا آپ کی اسائنمنٹ کو اپروو کرتا ہے, اس پر آپ کام کرتے ہیں, آپ خبر لکھتے ہیں, اس کے بعد جب آپ اس کو فائل کرتے ہیں تو پہلے اس کو سب ایڈیٹر دیکھتا ہے, پھر اس کو نیوز ایڈیٹر دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو سبنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے جہاں پہ اس کی پروف ریڈنگ کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. وہ سارے مراحل سے گزر کے اتنی گیٹ کیپنگ کے بعد کہیں جا کے ایک خبر شائع ہوتی ہے. ہاں دیکھیں نا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پہ کیا ہے, مطلب اب تو رینڈم ہو رہی ہے نا, جس کو دل کرے وہ بیٹھ جائے اور اب رپورٹنگ شروع کر دے آن لائن, جہاں فائدے وہاں نقصانات بھی. ہر آدمی جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک سقراط اور بکرات بنا جی ہوا ہے, بالکل وہ مذہب پہ بھی بول رہا ہے, وہ سیاست پہ بھی بول رہا ہے, وہ اخلاقیات پہ بھی لوگوں کو لیکچر دے رہا ہے, اور اپنی کوالیفیکیشن اس کی شاید میٹرک بھی نہیں ہوگی. اچھا ہاں, اب میں آپ کو تھوڑی سی اس طرف لے آؤں کہ یوتھ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آج کل کی پاکستان کی یوتھ کو, جو بڑے ڈائنامک بھی ہیں, ورسٹائل بھی ہیں, انرجیٹک بھی ہیں, موٹیویٹڈ بھی ہیں, لیکن کہیں کہ کچھ ایسے پاکٹس بھی ہیں جو بچے ہمارے مایوس بھی ہیں. تو کیا کہیں گے ایسے بچوں کے لیے, ہاؤ ٹو موٹیویٹ دیم, ہاؤ ٹو انکریج دیم, ہاؤ ٹو فائنڈ ویز فار دیم. دیکھیے انفارچونیٹلی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو ڈسپیئر ہے یا جو ڈسپونڈنسی ہے, ڈپریشن, مایوسی, یہ جو پریویلنٹ ہے, یہ صرف یوتھ کی سطح پہ نہیں ہے. اگر آپ اوور آل حالات دیکھیں تو ہمارے ملک کے حالات ہی کچھ ایسے جا رہے ہیں, کوئی آدمی اس سے بچا ہوا نہیں. اگریڈ. ہاں, لیکن یوتھ ہمارا, کیونکہ ہمارا ایک جو سرمایہ ہے نا, ہمارا کل ہے, یہ جو پاکستان کی جو پریڈومیننٹ ایک پاپولیشن ہے وہ یوتھ پر مبنی ہے. اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ کریئر کی اپرچونٹیز سگڑتی جا رہی ہیں, اور ہماری جو بہتات ہے, لاکھوں گریجویٹس نکل رہے ہیں ہر سال یونیورسٹیز میں, اور ان کی ایک بڑی تعداد میس کمیونیکیشن کی طرف رخ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا جو پول ہے وہ اتنا واسٹ نہیں ہے کہ وہ ان سارے یوتھ کو ایبزارب کر سکے. ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ وہ لڑکے بچے جو پڑھ رہے ہیں اس وقت میس کمیونیکیشن جرنلزم کو, وہ ضرور پڑھیں, لیکن یہ ذہن میں سوچ کے یا رکھ کے نہ پڑھیں کہ وہ یہاں سے فارغ ہوں گے اور اس کے بعد انہیں کسی میڈیا چینل میں جا کے بہت اچھی لوکریٹو پیکیج پہ جاب مل جائے گی یا وہ اینکر بن ہونے کو. یہ ضرور ہوگا, آپ کوشش جاری رکھیں, لیکن اس میں چیلنجز آپ کو بہت آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے, پرابلم اگر عام الفاظ میں سمجھاؤں, ڈیمانڈ سپلائی, کہ سپلائی بہت زیادہ ہے بلک میں اور ڈیمانڈ اس کی بہت کم ہے. اور ابھی ایز وی ٹاک تو آئی کین ٹیل یو دیٹ another very mainstream channel named News One has been closed down.
close and down. a lot of downsizing and right sizing is taking place in دیکھیے other channels as well. گیلانی صاحب ایک بات جو میں جانتا ہوں آپ کی بات بالکل آئی ایم ناٹ ڈس ایگری، لیکن ایک بات ہے کہ اگر 50 یا 100 لوگ نکل رہے ہیں تو ان میں سے وہ بچے، وہ ینگسٹرز جو پروفیشنل کریئر کو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ان میں جو شائننگ ہے نا جی ویسے ہی فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں. sure. اچھے بچوں کو، اچھے لوگوں کو اس طرح سے جو پروفیشنلی کام کر سکتے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن اسکلز اسٹرانگ ہے، ریٹن اسکلز اسٹرانگ ہے، وہ ایکسل تو کر جاتے ہیں. درست بات. ہاں دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایکسل بھی کر جائیں گے، جگہ بھی بنا لیں گے اور شاید جاب نوکریاں بھی حاصل کر لیں گے، لیکن جرنلزم کا جو پروفیشن ہے نا، خاص طور پہ اگر آپ کسی مین اسٹریم چینل سے وابستہ ہیں تو یہ فائنینشلی اتنا لوکریٹو نہیں یہ دیر آئی ایگری. ایک بہت یوں سمجھیں کہ آٹے میں نمک کے برابر تعداد ان افراد کی ہے جو اس وقت میڈیا میں ہیں اور اچھی تنخواہیں لے رہے ہیں. باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈیسک پر ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ کیمرہ مین ہے، آپ ایک بات بتاؤں، یہ سوشل میڈیا پہ جو ریلز آتے ہیں چلتے ہیں تو وہ اینکرز کی کہانیاں بتاتے ہیں کہ فلاں اینکر جو جناب 50 لاکھ لے رہا ہے، فلاں لے رہا ہے 30 لاکھ. ہمارے بچے ان سے فیسینیٹ ہوتے ہیں، یا دیکھنے والے فیسینیٹ ہوتے ہیں. اچھا اتنا تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ تو چند لوگ ہیں جن لوگوں نے بھی اپنی زندگی دی ہوتی ہے اس پروفیشن کو اور آگے امپیکٹ کریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو سب تو نہیں ہوتے، لیکن خواب وہی دیکھ کے آتے ہیں. خواب وہ دیکھیں، خواب ضرور دیکھیں، خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت جو دور جا رہا ہے، ٹیکسٹ بکس آر بینگ ریپلیسڈ بائی ٹیک بکس. جی وہ تو آبسلیٹ ہو گیا پرانا. بالکل. جو اے آئی کا ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا جو ایک فینومینن ہے، ساری ایک سی چینج، ایوری تھنگ جی بالکل کمپلیٹ شفٹ ہے. آپ اگر اسکلڈ ہیں، اگر آپ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں تو آپ اچھا کام کر سکتے ہیں، بیکاز اے آئی کے ساتھ آپ کمپیٹ کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پچھلے 200-300 سالوں میں جو ایک بجلی اور گیس اور ان سب کے بعد جو ایک ایسی ایجاد آئی ہے جس نے لوگوں کی دنیا کو اور زندگی کو بدل کے رکھ دیا، وہ اے آئی ہے. ہر چیز از بینگ پرفارم ڈن. تو مجھے کسی نے بتایا ایڈورٹائزنگ کمپنیز وغیرہ بھی ختم ہو رہی ہے کیونکہ سب کچھ everything. See, there is a channel in Pakistan, without naming anyone, I would say that there's a channel which is working in English, and the channel is completely relying on AI for broadcasting, for news gathering, for writing, for editing. Yes, the anchors are AI. I mean, the entire set. میں نے دیکھا ہے، میں بھی نام نہیں لیتا، میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں نے بھی دیکھا ہے. تو یہ تو اب ساری ٹرانسفارمیشن ہے، پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. مطلب میں جس ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں، پی ٹی وی کے ساتھ، اس میں جب آپ ایک بلیٹن دیکھتے ہیں تو اس میں ایک نیوز کاسٹر آتا ہے، خبریں پڑھتا ہے، سب کچھ ہے. اس کے بعد آپ کبھی دیکھیں بیک گراؤنڈ وائس چل رہی ہوتی ہے. So more than 50% of those voice overs are now being done through AI. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں گا، آپ میرے اس پہ جائیے گا چینل پہ، تو وہاں پہ میرے دوست تھے ایک ایمبیسڈر بنگلہ دیش جی، اور ان کی ایک ویڈیو پڑھی ہے، پھر اس کے کچھ ریلز پڑھے اور کچھ میرے ریلز ہیں. میں آپ کو الگ بھی بتاؤں ضرور. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا یہ کہ میں اپنے ریلز کو جو اردو میں تھے 2-3 کو جی فری پیکیج کو یوز کیا ہے. فی الحال ابھی تو اسٹارٹ ہے نا، فری پیکیج یوز کریں، ایک ایپ یوز کی. ایسا ہی ہے. اور اس ایپ نے نہ صرف وائس اوور کیا، اس میں نے وہ کلپ اردو میں دی 1 منٹ سے کم کی. آپ حیران ہوں گے اور میں خود حیران ہو گیا کہ اس نے اس کو اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، اس نے میرا وائس جو تھا کلون کیا، میرے ایکشنز کو کلون کیا، اور مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں یا کوئی اور ہے. بالکل وہ آپ دیکھیے گا. اچھا یہ تو اسٹارٹ ہے، اور میرے جیسے لے مین کے لیے جو یہ نئی چیزیں دیکھ رہا ہے روز، اور اس کام میں آنے کے بعد بہت سیکھا ہے میں نے. میری عادت ہے جس کام میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں ان ٹوٹیلٹی انگیج ہو جائیں، اس کو ہاف ہارٹیڈ نہ کریں. کرنا ہے بس کریں، ایج نہ دیکھیں، ٹائم نہ دیکھیں. یہ چیزیں تو وقت مانگتی ہیں، تو آپ کو میں دکھاؤں گا، آپ حیران ہوں گے. وہ جو سفیر صاحب کو میں نے بھیجا تو اس نے جب میں اس کو فارورڈ کیا اور میں نے اسے اپروو بھی کیا ہے، وہ سفیر صاحب کہتے ہیں یار سعید یہ میں نے تو اردو میں نہیں کیا تھا، مجھے یاد میں نے انگلش میں کیا ہے کیا. میں نے کہا آپ دیکھیں اور مجھے خود بتائیں. صحیح بات آ رہی ہے اے آئی کی، تو اے آئی کا تو یہ حال ہے آج. آپ دیکھیں ہمارے یوتھ میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے اے آئی کے حوالے سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس طرح سے ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یوتھ اے آئی میں کتنی مہارت رکھتے ہیں. اس کی ایک مثال تو آپ دیکھیں، آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئے گا ریلز کی صورت. جی ہاں بالکل. لیکن وہ اس ٹیلنٹ کو استعمال کہاں کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل کیتھارسس کے لیے. کسی کی ویڈیو اٹھا کے کسی کے ساتھ ملا رہے ہیں، کوئی مزاحیہ ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی ولگر ویڈیو بنا رہا ہے. فضول ٹائم ضائع. وہ جو ہے نا ڈیسنسی ختم ہو گئی ہے. اسی قابلیت کو اگر آپ کسی کریٹو کام میں لگا دیں یا کسی کنسٹرکٹیو کام میں لگا دیں تو یو کین ڈو ونڈرز.
اور ہمارے ٹیکنیکلی بچے بہت ساؤنڈ ہیں سعید صاحب. میں اس کیڈر میں نہیں ہوں لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ اس ایج میں شاید اس کی کمپیرنگ دیز ہو جو ہمارے سر. اس کا تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ریسورس جو آج ان کو میسر ہے ہمیں نہیں تھا. ہمیں نہیں بالکل, کیونکہ انفارمیشن ایج یہ ہے. آپ اب ورچوئل آپ کی اسٹڈیز اور ریسرچ اور یہ سب جو ہو رہا ہے, آپ کو استاد کی ضرورت تو پڑتی ہے لیکن اگر فزیکلی اویلیبل نہیں تو ساری دنیا آپ کے سامنے, جہاں جانا چاہیں جو کرنا چاہیں, اسکائی از اے لمٹ. کسی نے مجھے یہ بھی اپنے پروگرام میں کہا کہ اسکائی از ناٹ دا لمٹ. کسی میرے مہمان نے کہا کہ اب تو اسکائی از ناٹ دا لمٹ, یو ہیو ٹو گو بیونڈ دا لمٹ. تو جناب گیلانی صاحب بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. میں بس آپ کے پلیٹ فارم سے جاتے جاتے ایک مشورہ, میری آئی ایم ناٹ اے ہائی اچیور اور ٹرینڈ سیٹر, لیکن میں نے کیونکہ ایک 15-20 سال میرا ایک میسج ہے یوتھ کے لیے کہ وہ کسی بھی شعبے میں جائیں, چاہے وہ ٹیکنیکل شعبہ ہے یا کسی اور کسی بھی دنیا کے شعبے میں جائیں, ٹرائی ٹو سولیڈیفائی یور اسکل ان ٹرمز آف رائٹنگ, انڈرسٹینڈنگ اینڈ اسپیکنگ انگلش. یہ میرا میسج ہے آپ کے لیے, یہ آپ کو کہیں مار نہیں کھانے دے گا. آپ کسی بھی شعبے میں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن ٹرائی ٹو ہیو اے سالڈ انڈرسٹینڈنگ آف انگلش لینگویج. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایم فل کریں, پی ایچ ڈی کریں, وہ صحیح, لیکن اتنی تو کر لیں کہ آپ جس شعبے میں بھی جائیں گے نا, آپ کو انگلش کے بغیر آپ ادھورے ہیں, مار کھائیں گے. میرا زندگی کا تجربہ یہ ہے. لوگوں کی اپنی اپنی سوچ بھی ہے اس بارے میں, لیکن میں بھی یہ مانتا ہوں کہ کسی نئی چیز کو سیکھنے میں کبھی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, اور نئی چیز جو ان ہے اس معاشرے میں, آپ نے بات کرنی ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانا ہے. اور جب گلوبل ہم کہتے ہیں ولیج, تو آپ گلوبلائزیشن میں چلے جائیں نا آپ. You have to have a ہاں, strong you have to understanding have of the this. language. گیلانی صاحب بہت بہت شکریہ, لیکن Most welcome. اگلی مرتبہ اسلام آباد آنا ہوا تو پھر آپ سے ملیں گے, ضرور اور اگر انشاءاللہ. نہیں بھی آنا ہوا تو آپ کو زوم پہ ہم جی ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much. Pleasure.